अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत। जिन्हें अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आज जो स्टोरी मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल है और इस करप्शन स्कैंडल को जो सामने लाया उसके साथ क्या हुआ, कैसे वो सरकारी अफसर फॉरेन ऑफिस का एक ब्राइट अफसर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गया, कैसे उसका बेटा ये मुल्क छोड़ के चला गया कि इस मुल्क में मुझे इंसाफ नहीं मिलना, इस मुल्क ने मेरे बाप की जान ले ली, कैसे उसकी बीवी दर बदर की ठोकरें खाती रही और कैसे एक जनाब रिटायर्ड मेजर जनरल साहब एक बड़ा स्कैंडल करके भी फिर वो अपनी लाइफ पे एक किताब लिखते हैं और वो किताब जो लिखते हैं उसमें वो फिर अपने आप को एक बाकमाल शख्सियत पेश करते हैं और अपने आप को फरिश्ता सिफत शख्सियत पेश करते हैं। लेकिन आप ये कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप ये कहते हैं कि जी फौजी डिक्टेटर्स जब आते हैं, फौजी आर्मी चीफ कोई जब इक़्तिदार पे कब्ज़ा करता है तो उसके दौर में करप्शन नहीं होती है, लेकिन उस दौर में करप्शन के नए नए बाब लिखे जाते हैं। मसला ये होता है कि उस दौर की करप्शन सामने नहीं आती। उस दौर की करप्शन इसलिए सामने नहीं आती कि उस वक्त सारे इदारे उनके कंट्रोल में होते हैं। ये मामला भी कुछ इसी तरह का है। आप डिटेल सुनेंगे सर पकड़ के आप बैठ जाएंगे। हुआ कोई यूं कि मुशर्रफ दौर में मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफ़ा अनवर हुसैन साहब को इंडोनेशिया जकार्ता में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया जाता है। मौसूफ 6 साल तक मुसलसल 3 साल एक जगह पे रह सकता है कोई भी सफीर, 6 साल तक वन गो में जकार्ता में सफीर रहते हैं। अब करते वहाँ पे क्या है, जो सारा स्कैंडल सामने आता है वो जनाब करते ये हैं कि सरकारी जो जगह थी यानी जो पाकिस्तान का सफारत खाना था उसकी जगह जी बेच देते हैं। बेच कानून के मुताबिक नहीं, उनकी मन मर्जी मंशा के मुताबिक बिकती है। और मामला जो है ये 2001 का है। 2001 में ये जगह बिकती है और अब 2020 में जाके नैब इस पे रेफरेंस फाइल कर रहा है। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे वो ऑफिसर जो उस वक्त हेड ऑफ चांसरी था वहीं पे इंडोनेशिया जकार्ता में पाकिस्तानी सफारत खाने का, वो कैसे ये मामला सामने लेके आया और कैसे फिर उसी के खिलाफ फॉरेन ऑफिस ने एक्शन कर दिया कि जनाब अली आपने ये मामला सामने नहीं लेके आना था, आपने तो ये बताना था जनाब फॉरेन ऑफिस को। और वो जो मौसूफ है वो खुले आम जनाब फिरते रहते हैं और वो सुकून में रहते हैं जो पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। अब ज़रा थोड़ी सी इसकी तफसील सुन लें, फिर मैं आपको ना एक पहले 2011 की स्टेटमेंट सुनाता हूँ उनकी बीवी की। उनकी बीवी जो थी, ज़रा थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि SMH रिजवी थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये हेड ऑफ चांसरी थे पाकिस्तानी एम्बेसी में और इनको OSD बना के वापस भेज दिया गया, बजाय ये कि उस मामले को प्रोब किया जाता। और ये सामने था कि उसमें 2 नंबरी हुई। उन्होंने जनाब वो रिटायर्ड मेजर जनरल साहब को बचा के और इस फॉरेन ऑफिस के एक ब्राइट ऑफिसर को, अपराइट ऑफिसर को वो जनाब कुर्बानी का बकरा बनाते हैं और वो जी OSD बना के वापस भेज देते हैं। और फिर वो 2008 में सर्विस से रिटायर होते हैं और जनाब 2010 में वो फौत हो जाते हैं। हर तरफ वो जाते हैं, हर जगह दरवाज़ा पे दस्तक देते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। सरा 2011 में उनकी बीवी ने पब्लिक अकाउंट कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे क्या कहा था ज़रा आप सुने उनकी बीवी क्या कह रही है, फिर उसके बाद मैं आपको अगली डिटेल बताता हूँ। उनकी बीवी कह रही है, माई हस्बैंड डाइड आफ्टर अंडरगोइंग ईयर्स ऑफ टॉर्चर एंड मेंटल एगोनी जस्ट फॉर स्पीकिंग आउट द ट्रूथ। मेरे खामन को ज़हनी टार्चर इसलिए मरा कि वो जनाब उसने सच बोला था। माई सन हैज लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस डन टू माई फैमिली। मेरे बेटे ने इसलिए मुल्क छोड़ दिया क्योंकि मेरी फैमिली के साथ नाइंसाफ़ी हुई। फिर वो फरमाती हैं जनाब कि एंड आई एम लेफ्ट विद नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। कैन एनीवन पे माई फैमिली बैक ऑल दीज ईयर्स, क्या कोई मेरी पूरी फैमिली को ये साल वापस दे सकता है? Which otherwise would have been ideal because my husband was on the verge of getting some ambassadorial assignment had he not been unfairly penalized। अब वो जो है
روندی ہوئی آواز میں، رونے والی آواز میں کہتی ہے کہ میرے خاوند کے سامنے ایک کیریئر تھا، اس نے امبیسیڈر بننا تھا، ایک اچھا کیریئر تھا، اور جناب آئیڈیل ہماری لائف تھی، تو میرے خاوند کو غیر قانونی طور پہ پینلائز کیا گیا، یعنی OSD بنا دیا گیا۔ وہ روتے ہوئے انہوں نے 2011 میں کہا تھا۔ اب ذرا تھوڑی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیسے یہاں پہ طاقتور بچ جاتے ہیں، کیسے یہاں پہ ایک اچھا افسر جو ہے وہ مر جاتا ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے۔ یہ انصاف، یہ قانون، یہ نیب، یہ سارا کچھ نا یہ مشرف دور کی ہے۔ مشرف دور کی لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتا، کرتا ہی کر پانا کیا، وہ کرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے، یہ جنرل صاحب کی کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی پہ ایک کتاب بھی لکھ ڈالی ماشاءاللہ۔ اب ذرا سنیے، میجر جنرل ریٹائر سید مصطفیٰ انور حسین ہے، سن آف سید جمال حسین ہے۔ یہ پاکستان جکارتا میں نے جیسے بتایا 6 سال رہے۔ اب یہ میرے پاس 2020 میں آ کے جو ہے وہ جو ہے نیب ایک ریفرنس فائل کر رہا ہے، اور یہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ ان کے سگنیچر کے ساتھ، یہ آپ ان کے سگنیچر دیکھ رہے ہیں، جسٹس جو ہیں ان کے سگنیچر ہیں جسٹس صاحب کے، جاوید اقبال صاحب کے، یہ آپ دیکھ لیں میرے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے جو اب نیب آ کے کر رہا ہے۔ لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں جی کمپلینٹ واز ریسیوڈ فرام ڈاکٹر کیسر رشید، انہوں نے کہا کہ جی کرپشن ہوئی ہے جکارتا میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سید جو مصطفیٰ انور حسین ہیں امبیسیڈر، انہوں نے جناب پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پہ پاکستانی جو سفارت خانہ تھا وہ بیچا ہے، اور انہوں نے ریٹ پٹیشن 2444 یعنی 2444/2010 میں ایک ریٹ پٹیشن انہوں نے ڈاکٹر کیسر رشید ورسز فیڈریشن آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی۔ یعنی جب بھائی وہ مر گئے رضوی صاحب، تو یہ پھر ان کے دوست تھے، ان کے قریبی تھے، انہوں نے اس پہ پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے 1 سال کی ہیرنگ کے بعد 15/4/2011 کو نیب کو یہ معاملہ ریفر کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، کب 2011 کو نیب کو یہ معاملہ، آپ ذرا دیکھیں کس طرح بڑے لوگ کس طرح بچ جاتے ہیں، ذرا اس معاملے کو آپ دیکھیے گا۔ 2011 کو 15/4/2011 کو نیب کو یہ معاملہ ریفر کیا جا رہا ہے جناب، اور یہ ڈائریکشن دی رہی ہے اس کو پروب کرے، اور نیب جو کہتی ہے کہ ہم 2012 میں کمپیٹنٹ اتھارٹی نے 10/2012 یعنی تقریباً جو ہے وہ 10 مہینے بعد ایک جی ہم انویسٹیگیشن بناتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور ہماری انویسٹیگیشن کب مکمل ہوتی ہے 11/4/2016 یعنی 4 سال 2 ماہ میں نیب اس پہ انویسٹیگیشن۔ بھائی مقابلے میں میجر جنرل صاحب تھے، وہ غریب کا تو آپ نے کیریئر اڑا دیا نا، غریب کا تو کیریئر گیا، لیکن میجر جنرل صاحب تھے 4 سال نیب کو لگے، 4 سال یعنی 4 سال میں 1 سال میں 365 دن، تو ذرا حساب لائیں 1201 دن یعنی 1500 دن نیب کو لگے صرف یہ چیک کرنے میں کہ ہوا کہ نہیں۔ کسی کو پکڑنا ہو تبھی نیب پکڑ لیتا ہے۔ اچھا جی، انویسٹیگیشن نے یہ کہا جی کہ جو موصوف تھے انہوں نے جکارتا میں پاکستانی ایمبیسی کی جو حکومت پاکستان کی پراپرٹی تھی اس کو بیچا، اور انہوں نے جی MS پلما سٹرا پرمائی جو تھی اس کو ایز اے بروکر بنایا 2002/7/2001 کو، 2001 کا کیس، معاملہ 2001 کا ہے، اور کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دی انہوں نے ایویں ہی جناب اپنے طور پہ ان کو جی ہے یہ پروجیکٹ دے دیا کہ آپ بیچیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں میلیفائڈ انٹینشن سامنے آئی، اور ایک لیٹر 2001 میں 20/8/2001 میں لکھا گیا سیل کے حوالے سے، اور اس نے جی اپنے طور پہ ایک پراپرٹی کی قیمت رکھ دی، خود ہی سوچ کے کہ اتنے میں ہم بیچیں گے۔ یہ میجر جنرل صاحب جو تھے نا سفیر، انہوں نے رکھ دی، اور انہوں نے فارن آفس کو کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ مختصر آپ کو بتاؤں، فارن آفس نے اجازت نہیں دی، انہوں نے جناب فارن آفس پہ دباؤ شباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جی آپ مجھے اجازت دیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ بتاتی ہے کہ جی 18/2/2002 کو انہوں نے 12.5 بلین انڈونیشین روپیز میں یہ ایگریمنٹ کر لیا۔ فارن آفس روک رہا تھا، میجر جنرل صاحب نے کہا یار مجھے کون روک سکتا ہے، اب کتاب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لکھ چکے ہیں، سوری 990 روپے میں ان کی کتاب انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، کوئی 20% آپ بھی لگا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بھیج دیا۔ دی انویسٹیگیشن ریویلڈ دیٹ دا اکیوزڈ کیپٹ دا فیکٹ hidden from the ministry that he has already entered into an agreement of sale chancery building، یہ بلڈنگ بیچنے کے لیے وہ آلریڈی سیل ایگریمنٹ میں آ گئے، یہ انہوں نے بات چھپائی ہے۔
फिर وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جی کوئی کسی قسم کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی اور انہوں نے جناب کمپیٹنٹ اتھارٹی سے پرائر اپروول لینی تھی، وہ انہوں نے جناب وہ اپروول بھی نہیں لی۔ اچھا جی 17/3/2002 کو انفارم کرتے ہیں وہ منسٹری کو کہ میں نے تو جناب سیل کر دیا ہے۔ منسٹری ان کو 18/2/2002 کو جو ہے وہ بائر کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو منسٹری جو ہے وہ لیٹر لکھتی ہے 6/4/2002 کو، جس میں وہ انہیں کہتی ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اور جو لاس ہوگا اس کے رسپانسیبل آپ ہوں گے، یہ ان کو کہتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سید مصطفیٰ انور ہیں وہ اپنی سکن کو بچانے کے لیے 10/4/2002 آپ سنیے ہو کیا رہا ہے، 10/4/2002 کو وہ لیٹر کس کو لکھ رہے ہیں؟ صدر مشرف کو، پریزیڈنٹ مشرف کو وہ لیٹر لکھ رہے ہیں۔ وہ مشرف کو میجر جنرل صاحب اپنی سکن بچانے کے لیے نا 2 نمبری تو کر دی، اور مشرف نے پھر اس پہ جی کیبنٹ سیکرٹری کے ایک کمیٹی بنائی، اور کیبنٹ سیکرٹری کی زیر اثر جو کمیٹی بنی تھی انہیں یہ رپورٹ دی کہ جی یہ انہوں نے 2 نمبری کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر جو ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے انویسٹیگیشن کہ چانسری بلڈنگ جو تھی وہ ایم ایس رائے وائٹ کے تھرو بیچی گئی، اور رائے وائٹ جو لیٹر 18/7/2016 کو سامنے آتی ہے، پاکستانی ایمبیسی نے ایک رائے وائٹ سی اس سے قیمت لگوائی کہ اس وقت کتنی قیمت تھی، وہاں کی انڈونیشیا کی ایک لوکل مطلب ایسے کہ سیل پرچیز والی کمپنی ہے، تو انہوں نے جی یہ بتایا کہ $1.32 ملین کا نقصان پاکستان کو ہوگا، یعنی جنرل صاحب $1.32 ملین یا 13.45 بلین انڈونیشین روپیز جو تھے، یعنی 13 ارب انڈونیشین روپیز جو ہیں جنرل صاحب وہ مار گئے ہیں اس چکر میں، اور جناب یہ جنرل صاحب نے کیا ہے۔ اور پھر جی اس کے بعد جناب 2020 میں جا کے یہ جی جو نیب کے چیئرمین صاحب ہیں وہ جا کے جی اس کے خلاف کہتے ہیں کہ جی باقاعدہ طور پہ فائل کیا جائے ریفرنس، انکوائری جو تھا پہلے وہ انکوائری میں تبدیل کی گئی اور ریفرنس فائل کیا گیا، اور اب ان کو بلایا جائے گا۔ 2001 میں واقعہ ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا افسر جو اپرائٹ تھا، جو اس کے خلاف بولا، اس کا کون ذمہ دار جو آپ نے اس کو OSD بنایا، اس کی موت کا کون ذمہ دار، اس کی فیملی کی تباہی کا کون ذمہ دار؟ اور یہ جنرل صاحب 2001 میں کرائم کر رہے ہیں، مشرف کو لیٹر لکھ رہے ہیں ڈائریکٹلی، اور ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 6 سال تک وہاں پہ سفیر رہتے ہیں، اور جناب عالی وہ اب پھر وہ مزے اڑا رہے ہیں، اسکول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کتاب وہ لکھ رہے ہیں اور کتاب لکھ دی ہے۔ اور یہ صورتحال ہے، اس ملک میں یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اگر آپ جو ہیں وہ طاقتور نہیں ہیں، اگر آپ کی کسی بڑے کے ساتھ دوستی نہیں ہے، تو پھر آپ صحیح بھی ہیں تو پھر آپ غلط ہوگے۔ اب میرا سوال صرف ایک یہ ہے کہ کیا وہ دن واپس آ سکتے ہیں اس فیملی کے؟ بیٹا چلا گیا، اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں علیحدہ ٹینشن میں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2011 میں آرڈر دیا تھا، اور 11 میں آرڈر میں نیب کو 9 سال لگ گئے میجر جنرل ریٹائرڈ صاحب کے خلاف کیس کو پلیڈ کرتے ہوئے، کیس کو سامنے لاتے ہوئے، انویسٹیگیشن کرتے ہوئے۔ کیا نیب کو باقی کیسز میں بھی 9 سال لگتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو اٹھنے والا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ 13 ارب انڈونیشین روپیہ، اور جو ہے وہ تقریباً جناب اگر بات کریں کہ یہ کتنا بنتا ہے، $1.32 ملین امریکی ڈالر، یہ 2002 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ڈالر کا جو وہ 60-65 روپے تھا، تو آپ خود حساب لگا لیں، آج 160-65 ہے، تو $100 قیمت بڑی۔ اگر اس وقت یہ نہ بیچی جاتی، اس طرح 2 نمبری سے نہ بیچی جاتی چانسری کی بلڈنگ، تو آج وہ کتنی فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ ایک سکینڈل آپ کے سامنے لانا تھا، دکھ بھری داستان تھی، آپ کو سنائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے وہ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔